बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को जब इक़्तिदार से अलहदा किया गया तो उस वक्त शायद ताकतवर हलकों का ये अंदाजा था कि आज तक जितने भी वज़ीर आज़म फारग हुए हैं, मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं, लेकिन इस मर्तबा उल्ट हुआ। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और फिर इमरान खान ने पै दर पै जो 70 जलसे किए, उसके अंदर जो लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, उसने पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। जरदारी शरीफ, मौलाना, माफिया, अगरचे उसने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात की खराबी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अवाम के अंदर इमरान खान को गैर मकबूल नहीं किया जा सका। अब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के कायदीन कारकुनान के खिलाफ मजीद जो सख्ती हैं उनमें इजाफा हुआ। फिर 9 मई के जो वाकयात हैं उस तनाजर में पूरी पीटीआई को खत्म करने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ की जा रही हैं, और ये तमाम जो मामलात हैं इसका असर अदलिया पर भी नजर आ रहा है। और बाकी हमारी सहाफ़ी बरादरी हो या वकला हो या सिविल सोसाइटी हो, एक खौफ और हिरास की कैफियत है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है इस पूरी सूरत हाल में वो आम पाकिस्तानी है, यानी अना की तस्कीन कह लें या जो भी मामला है। लेकिन अवाम पिस गई है जिस तरह माफिया के हवाले 17 महीने के लिए इस मुल्क को किया गया, तो अब उसका जो खुमियादा है वो पूरी कौम भुगत रही है। अब इस सूरत हाल को देखते हुए जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन सुलह करवाने की जो कोशिशें हैं उनका आगाज हो गया है। कौन कौन सी शख्सियात इस हवाले से मुतहरक हैं, इस हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। निगरान हुकूमत का पहला स्कैंडल सामने आया है। ये पंजाब के निगरान वजीर सेहत हैं, उनकी बीवी का जो स्कैंडल रिपोर्ट हुआ है वो क्या है वो आपको बताना है। और फौजी तहवील के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा मुल्जमान मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद लवाकिन के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो रही। कौन किस हाल में है? हसान न्याजी की जो तहवील है उस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी आम समात हुई है, वो भी थोड़ी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समात करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फौजी जो अदालतें हैं, ज़ाहिर है उस सिविलियंस का जो ट्रायल है ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जेर समात है। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उनके आखिरी 14 दिन रहते हैं, 15 दिन। और लगता ऐसे है कि बंदयाल साहब ने हथियार फेंक दिए। वो पहले ही तकरीबन महीना डेढ़ पहले सरेंडर कर चुके हैं। पहले बड़े अच्छे उनके रिमार्क्स होते थे, लेकिन फिर शायद उनकी क्या मजबूरियां बनी हैं, या वो कहते हैं हम जा रहे हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। और कुछ जो इन दोस्तों की मुलाकात हुई थी वो कुछ जराए ने दावा किया है कि बंदयाल साहब का किसी भी जज ने एक हद से आगे साथ देने से इनकार किया है, और बेबसी के आलम में जो वो चाहते थे डिलीवर करना आखिरी इन चंद महीनों के अंदर वो भी डिलीवर नहीं कर सके। बहरहाल जो भी मामला हो, इसके अंदर अब देखना यह है कि फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस का मामला है ये तो चलता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर जो अवान है उन्होंने कहा जी हम मुलाकात करवाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। वो भी नॉर्मल अदालतें ही होती हैं और वो भी जो है वो सहूलियात होती हैं, मुल्जमान बड़े सुकून के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उस जो है वो आप समझें कि कमिटमेंट के बावजूद वो उस वक्त कहा भी गया कि भाई ये जो हुकूमत है ये तो 4 दिन की मेहमान है, तो आप इस पर क्यों एतमाद कर रहे हैं? तो उस वक्त एतमाद अदालतें करती हैं, लेकिन जब इंसानी हकूक की पामाली हो रही होती है, तशद्दुद हो रहा होता है, उस वक्त वो बिल्कुल सो जाती हैं। अब यहाँ जो जजद हैं वो भी बड़े मजबूर हैं आजकल, उनके हालात बड़े अजीब हैं। इश्तियाक के खान एडवोकेट हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। गुज़श्ता रोज हफीज न्याजी जो है जो वालिद हैं हसान न्याजी के, और नून लीग के साथ उनका ताल्लुक है, और उन्होंने वैसे वो सहाफत भी करते हैं लेकिन असल में नून लीग के वो कारकुन है। बहरहाल वालिद है और वालिद को तकलीफ होती है औलाद की, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने दरखास्त दायर की कि हमें हसान न्याजी से मिलने दिया जाए, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर जो है वो शहरी आज़ादी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी कमिटमेंट भी हुई। तो इस पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, वो अटारनी जनरल हैं, उन्होंने बल्कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं ये गुलाम सरवर निहंग, इन्होंने वहां पर बयान दिया जी किसी को भी मिलने नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है, तो लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर जो जजद हैं वो आप अंदाजा करें कि ये जो दरखास्त है इसमें बताया गया है
کہ کیا بنا ملاقات کے حوالے سے، یہ جج صاحب نے پوچھا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے۔ سپریم کورٹ کے روبرو اسی نوعیت کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ بہتر حل یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے۔ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اشتیاق خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں یقین دہانی کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کیا وہ یقین دہانی صرف 102 گرفتار افراد سے متعلق تھی؟ جسٹس سلطان تنویر احمد، ان کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ان تمام افراد کے لیے تھا جو آرمی کی کسٹڈی میں ہو۔ عدالت عالیہ آرمی کسٹڈی میں افراد سے ملاقات کے لیے حکم جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا کہ کوئی صحافی اور وکیل آرمی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ عمران ریاض خان، حسان نیازی اور دیگر آرمی کسٹڈی میں موجود ہیں۔ یعنی عمران ریاض کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ حسان نیازی اور دیگر آرمی کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر جو لاہور ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں بار ایسوسی ایشن کے، اشتیاق خان، انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ عمران ریاض، حسان نیازی اور دیگر آرمی کسٹڈی میں موجود ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے اس وقت تو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ کہاں ہے، لیکن حسان نیازی کے حوالے سے تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ آرمی کی کسٹڈی میں دے دیے گئے ہیں۔ آرمی ایکٹ آئین میں دیے گئے حقوق نہیں چھین سکتا۔ بھارتی جاسوس گلبھوشن یادیو کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی گئی، ایک صحافی اور وکیل سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا سکتی؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ عدالت پوچھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کا معاملہ زیر سماعت ہے، اس نے یہاں ہی رکھا ہے، ٹرائل ہے، حالانکہ وہاں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو انڈر ٹیکنگ جو ہے سپریم کورٹ میں دینے کے باوجود بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن مجال ہے بندیال صاحب اور کوئی جج اب کسی کی جو ہے وہ بات پرس کرے کہ بھائی کیوں ملاقات نہیں کروائی، تو ایسے لگتا ہے کہ ججز جو ہے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان کی بھی پتہ نہیں ویڈیوز ہیں، فائلیں ہیں، یا ویسے جان کے خطرات ہیں، یا کیا ملک کون چلا رہا ہے یہ کسی کو سب کو پتہ بھی ہوگا، لیکن کوئی بتانے کے لیے، کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ایک صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ پنجاب کا میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس وقت جو عمران خان ہیں ان کی جو ہے وہ ساری کوششیں کر لی ہیں مائنس کرنے کی۔ اب وقتی طور پر اگر سیاست سے مائنس کر بھی دیں گے، مثلا نواز شریف آ جائے، وہ کمپین چلائے گا، تو بھئی پچھلی 17 مہینے کی تباہی بربادی نواز شریف نے کی ہے۔ شہباز شریف جو ہے اس کا بھائی ہے، اور یہ جو ڈرامے بازی ہوتی ہے نا کہ وہ بھائی کا اختلاف ہو گیا اور بھائی کا، یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ یعنی ایک وقت میں جو ہے وہ مریم بہت اچھی ہے زندہ باد، جب وہ ناکام ہوئی تو شہباز شریف بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ بھائی کھاؤ قبائل ہے یہ، چور اور ڈکیٹ، منی لانڈرنگ کرنے والے، اور آپ سمجھ لیں کہ جعلی بینک اکاؤنٹ، جی آئی ٹیز، اس حوالے سے ان کی پوری رپورٹس ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ جس نے بھی ڈیل کی ہے وہ اصل میں ملک اور عوام کا وہ مجرم ہے، جو اصل میں اس وقت لوگ بل پکڑ کے گھوم رہے ہیں۔ ان کو اس بندے کو ڈھونڈنا چاہیے، ان شخصیات کو جنہوں نے ان مجرموں کو ڈیل دی ہے۔ یعنی اب تو مجرم ہے نواز شریف، اور باقی ڈیل کر کے وہ ان کے معاف کرتے ہیں، ان کی لوٹ مار، اور یہ اصل عوام کی اس وقت تباہی کا راز اسی میں ہے۔ ان ڈیلروں کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو ان ڈیلروں کے خلاف جو ہے وہ ایک پرامن اور جمہوری انداز میں احتجاج کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے اس کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جو یہاں پر صورتحال ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ اب کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی قریبی شخصیت ہے جی انصار عباسی صاحب۔ انصار عباسی صاحب جو ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا، لیکن اصل اور معاملہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت بشمول پارٹی چیئرمین اور نیب چیئرمین اور صدر فی الوقت جیل میں ہے، لیکن اب پارٹی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی بحالی کی خواہاں نظر آتی ہے۔ یعنی سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں متحرک ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقید یعنی جو قید ہے سینئر پارٹی قیادت بشمول عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کی دوسری سطح کی قیادت سنجیدگی کے ساتھ وہ راستے اور ذرائع تلاش کر رہی ہے جن کی مدد سے پارٹی کو اس موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکے، جہاں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی راہ پر نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ذریعے کے مطابق پارٹی میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسلسل کشیدگی سے پارٹی کو فائدہ ہے نہ ملک اور ادارے کو۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی جانب اپنی موجودہ پالیسیوں کا جائزہ لے، اور اس کے عوض ادارے کو یہ ضمانت دی جا سکتی ہے
کہ عمران خان فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا موقف نرم کریں گے۔ دی نیوز کے رابطہ کرنے پر اسی طرح کی جو بات ہے وہ کی ہے صداقت عباسی نے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہونا قومی مفاد میں ہے۔ ملک میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے قومی ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے بھی پی ٹی آئی تیار ہے۔ اب یہ جو پہلے کہا جاتا تھا اس وقت بھی تیار ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں پاک فوج کے ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ادارے اور عوام کے درمیان کوئی خلیج نہیں چاہتے۔ آپ تو نہیں چاہتے لیکن دوسرے تو شاید چاہتے ہوں۔ اب عباسی صاحب نے بھی بات کی، اور اسی دوران انہوں نے کہا کہ ایک اور شخصیت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے رہنما نے کہ پارٹی کے حالیہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے ایسے رہنما جو روپوش ہیں وہ سب باہر آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں، اور اگر وہ سامنے آ کر کیسز کا سامنا نہیں کرتے تو وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی 9 مئی کے واقعات کے بعد تشکیل دی گئی، تاہم نئی کور کمیٹی کے ارکان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل تمام متعلقہ افراد کو کور کمیٹی کے جو ارکان ہیں کے نام جو ہے وہ بتا دیے اور ہدایت کی تھی کہ ان ارکان کے نام سامنے نہیں لائے جائیں۔ اب یہ جو ساری چیز ہے یہ تو ہے اپنی جگہ۔ اب یہاں پر کہ پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ کوشش کر رہی ہے، وہ راستے تلاش کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہر پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو فرسٹ لائن لیڈرشپ اگر گرفتار ہوتی ہے تو راستے تو تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب تو ایک طرف کی سٹوری کر رہے ہیں، دوسری طرف کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وقتی طور پہ اگرچہ جو ہے وہ ایک دورانیہ جو آرمی چیف کا ہے اس کے لیے شاید عمران خان کو ہم مینج کر پائیں، لیکن جو عوام کے اندر نفرت ہے اور انہیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو دوبارہ مسلط کرنا جو ہے وہ چونکہ عوام ان سے نفرت کرتی ہے، تو وہ جب نفرت ان سے کرتی ہے تو ان کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لے کے آئے ہیں تو یہ بھی ان کے اندر باقاعدہ کرائم پارٹنر ہے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے یہ ان کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بھی دیکھی جا رہی ہے۔ پھر پی ٹی آئی کو بالکل ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن نہ ہو، موج مستی ہو، جیسے وہ چاہیں کریں۔ تو اس دوران جو سینئر جرنیل ہیں سابق ریٹائرڈ، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نعیم خالد لودھی صاحب ہیں اور کچھ اور شخصیات، وہ پوری طرح متحرک ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو کلوز اب کیا جائے، یعنی اتنا وہ کھلارا ڈال دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو شخصیات ہیں ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ طاقت اور ڈنڈے کے زور پہ زیادہ عرصہ عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اداروں کو مینج کر کے یا معاملات کو اس طریقے سے خوف کی فضا کے ذریعے جو تاثر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ہی عام شخصیات پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ آن بورڈ ہیں اور کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ انتقامی کارروائیاں بھی جاری ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب میں آخری صرف 1 منٹ کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں نگران ہمارے وزیر ہیں اور بڑے ویسے تو معصوم ہیں، اب ظاہر ہے یہ ڈان نے ایک سٹوری کی ہے جس کے مطابق ہمارے جو نگران وزیر ہیں پنجاب کے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ان کی اہلیہ کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کی تیار کردہ دوائی غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ قرار دی گئی ہے اور مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، یہ ڈان نیوز نے پوری اس کی جو ہے وہ سٹوری کی ہے، یہ تفصیلات ہیں اس کی اور کون کون سی ٹیبلٹس ہیں، کس طرح ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نگران جو وزیر صاحب ہیں وہ سوئے ہوئے ہوں۔ تو چند ماہ قبل مذکورہ جو ہے وہ کہتے ہیں بیچ کے تحت 50,000 یونٹس اور 10 گولیاں تیار کی گئی اور مارکیٹ میں جاری کی گئی۔ یہ تفصیل ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو کے اندر کسی جگہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔